अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हम लोग हा का बयान पढ़े थे पिछले वीक और हम लोगों ने इसको जो है पूरा पढ़ लिया था ऑलमोस्ट। याद कर लिया आप लोगों ने ये हा का बयान? जी कर लिया। सारे नहीं बोल रहे, बस एक ही बोल रहे हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह याद हो ही गया। सही है। मुश्किल तो नहीं लगा ना आप लोगों को ये? नहीं, समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी सही था। ठीक है। अच्छा जी, लास्ट चीज बस इसकी थोड़ी सी रह गई थी, वो मैंने आपको कहा था कि जब मैं वक्त पढ़ाऊंगी, ये जो आखिरी वाला पोर्शन था, नहीं है इशमाम वाला पोर्शन याद नहीं। अच्छा, तो मैंने आपसे कहा था कि जब मैं वक्फ पढ़ाऊंगी तब मैं आपको पढ़ा दूंगी। तो अभी हम वक्फ पढ़ते हैं। इसमें तो कोई सवाल तो नहीं है आप लोगों का? अगर सवाल है तो पूछ लें। नो मिस। ठीक है, तो हम वक्फ शुरू करते हैं। इस वीक हमारे जो है वो वक्फ का टॉपिक है, इज्तिमाई साकिनैन भी है। थोड़ा सा आप लोगों को स्पीड अप होना पड़ेगा। अच्छा जी, वक्फ का बयान, यानी हम वक्फ जो करते हैं वो किस हिसाब से करते हैं, क्या होता है, उसको हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहली है हमारे पास कि इसका हम लुग़वी माना जाने। तो लुग़वी माना है ठहरना या रुकना, और इस्तिलाही यानी कि टर्मिनोलॉजी इसकी क्या है, क्या तारीफ है इसकी तजवीद के हिसाब से कि कलमा गैर मौसूला के आखिर पर, कलमा गैर मौसूला जो आगे वसल नहीं हो रहा, गैर मौसूला का माना होता है जो आगे मिल नहीं रहा, यानी हम उसको तभी तो वहां पर वक्फ कर रहे हैं। तो ऐसे 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 कलमे पर आखिर पर सांस और आवाज को तोड़कर ठहर जाना, जैसे कि मिन कुम, ये जो मीम है ये आगे तो नहीं मिल रहा ना, तो हम इसको यहाँ पर हम रुक रहे हैं। और फी माँ, ये आगे हम यहाँ पर अब आगे नहीं मिला रहे, गैर मौसूल कर रहे हैं, उसको मिला नहीं रहे और हम यहाँ वक्फ कर रहे हैं इसके आखिर पर, तो इसको कहते हैं हम वक्फ करना। ठीक है, सांस और आवाज दोनों को तोड़कर ठहर जाना, इसको कहते हैं वक्फ करना। अच्छा, वक्फ की दो किस्म की इकसाम है हमारी। वक्फ की हमने दो इकसाम पढ़नी है, ठीक है, ये 3 गलती से लिखा हुआ है। कैफियत के एतबार से और महल के एतबार से। कैफियत के एतबार से ये क्या है, और महल के एतबार से ये अभी नाम मुश्किल लगेंगे आपको, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ के बताती हूँ। कैफियत के एतबार से क्या है, यानी कि हालत, किस हाल में हम वक्फ कर रहे हैं, उसको कैसा वक्फ कर रहे हैं। तो वक्फ बिस सुकून, वक्फ बिल इस्कान, वक्फ बिल इशमाम, वक्फ बिल रोम और वक्फ बिल इब्दाल। ठीक है, इसकी 5 किस्में हैं। वक्फ जो कैफियत के एतबार से है ये टोटल 5 किस्में हो गई। पहला है वक्फ बिस सुकून। वक्फ बिस सुकून क्या होता है कि कलमे के आखिरी हर्फ कलमे का आखिरी हर्फ अगर पहले से साकिन हो तो वहां सांस और आवाज को तोड़कर ठहर जाना, यानी पहले से साकिन है और आप वहां पर रुक गए हैं, तो ऐसे वक्फ को हम कहेंगे कि वक्फ बिस सुकून, यानी कि सुकून के साथ ही था, ऑलरेडी साकिन था। अलम नशरह, इसका हा ऑलरेडी साकिन है, अगर मैं यहाँ वक्फ भी करती हूँ तब भी मुझे कुछ करना नहीं है, इसको साकिन करना नहीं है, ये ऑलरेडी साकिन है, तो इसको कह रही हैं हम वक्फ बिस सुकून। फिर है वक्फ बिल इस्कान, इसमें क्या है कि आखिरी हर्फ जो है वो मुतहर्रिक है और इसको हम साकिन करके वहां पे सांस और आवाज को तोड़ रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे वक्फ बिल इस्कान। जैसे कि हम पढ़ते हैं अर रहीम, जैसे कि अर रहमानिर रहीम, असल में तो इसके नीचे जेर थी, तो हम इसको किस तरह पढ़े, हम साकिन करके पढ़े। और ये इसका इतलाक तीनों हरकतों पर होता है, यानी कि जो वक्फ बिल सुकून है वो सिर्फ जज़म पर होगा, ठीक है, और वक्फ बिल इस्कान तीनों हरकतों पर होगा, जबर जेर पेश तीनों पर। इसमें 2 जबर और गोल ता शामिल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 जेर और 2 पेश शामिल है, ठीक है, 2 जबर इन्होंने एक्सक्लूड किया और गोल ता को एक्सक्लूड किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जबर के अलावा 2 हरकतें और कौन सी हमारी, 2 जेर और 2 पेश, ये इसमें इंक्लूड हो गया।
اور گول تا اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہر وہ حرف جس پر پیش ہو تو اس کو وقف میں 3 طریقوں سے پڑھا جائے گا. اچھا یہ میں بعد میں بتاؤں گی بات. اچھا اس کو دیکھیں, وقف بالاشمام. وقف بالاشمام کیا چیز ہوتا ہے؟ پہلے ابھی ہم نے وقف بالسکون پڑھا, کیا تھا وہ؟ دہرائے شاباش, یہ جزم پر ہوتا ہے اور یہاں پر یعنی آلریڈی ساکن تھا. پھر دوسرا ہم نے وقف بالاسکان پڑھا, اس میں تھا کہ وہ متحرک ہوتا ہے حرف اور اس حرف کو ہم ساکن کرتے ہیں اور پھر وقف کرتے ہیں, اور اس میں ساری تینوں حرکتیں ہماری شامل ہیں اور 2 تنوین والی حرکتیں شامل ہیں. کون سی؟ 2 زیر اور 2 پیش. 2 زبر اور گولتا اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ اس کو ہم بدل دیتے ہیں نا, اس وجہ سے اس میں شامل نہیں ہے کہ ہم اس کو ساکن کرتے ہوئے بدلتے ہیں, اس کو صرف ساکن نہیں کرتے. 2 زیر اور 2 پیش تو ساکن ہو جاتے ہیں نا, یہ پتا ہے نا آپ کو. تو اچھا اب وقف بالاشمام کیا چیز ہوتی ہے, یہ لائن میں بھی آپ کو سمجھاتی ہوں, یہ اوپر والی. وقف بالاشمام کیا ہوتا ہے کہ کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنا. یعنی کہ کلمے کے آخری حرف کو آپ نے, جس کے اوپر آلریڈی پیش تھا, صحیح ہے, یہ صرف پیش پر ہوتا ہے, تو پیش تھا اس کے اوپر, آپ نے کیا کیا, اس کو ساکن کیا. آپ نے پڑھا نستعین, صحیح ہے. جب نون ساکن آپ نے پڑھا تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ہونٹ کو گول کر کے بس ایک دم گول کر کے واپس ریلیکس کر لیا, ہونٹ واپس اپنی صحیح حالت پہ لے گئے. اس سے کیا ہوگا, اس سے سننے والا جو دیکھنے والا آپ کو دیکھ رہا ہوگا نا, تو اس سے پتا چلے گا کہ نون پر پیش تھی. یہ ماہر قرا کرتے ہیں, یہ ہمیں نہیں کرنا ہے, صرف آپ کو رول سمجھا رہی ہوں. ہاں دیکھیے, تو میں صرف آپ کو رول سمجھا رہی ہوں. صحیح ہے کہ وقف بالاشمام بھی ہوتا ہے. تو وقف بالاشمام جو ہے وہ صرف اور صرف ضمہ پہ ہوتا ہے, کیونکہ ہونٹ گول آپ کی صرف ایک ہی حرکت پہ ہوتے ہیں نا, ضمہ پہ. تو ہونٹ گول کا اشارہ کرنا کب, جب آپ ایسے کسی حرف پہ وقف کر رہے ہیں جس کا آخری حرف جو ہے وہ متحرک ہے اور پیش کے ساتھ متحرک ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس میں آپ نے ضمہ کی طرف اشارہ کر دیا. اب آپ اس کو اشمام کا معنی ہی اشارہ ہے, ٹھیک ہے. اب ہے وقف بالروم. روم کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کلمے کے آخری حرف کی حرکت کو آہستہ آواز میں پڑھنا کہ قریب والا ہی سن سکے. جیسے الرحیمی اور نستعینو, ان دونوں میں زیر اور پیش ہے. زیر اور پیش مطلب اتنا آہستہ سے یا اتنا تھوڑا سا پڑھنا کہ یہ صرف قریب میں بیٹھا ہوا حرف کوئی بندہ سن سکے. جیسے میں بہت مائک قریب کر کے آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں, الرحیمی اس طرح کر کے بالکل ہلکے سے, نستعین ایسے کر کے بالکل ہلکا سا چھوڑ دینا. تو اس کو کیا کہتے ہیں, وقف بالروم. ٹھیک ہے, ہلکی آواز میں بہت تھوڑا سا پڑھنا, یعنی پوری حرکت بھی نہیں پڑھنی, ہلکی سی پڑھنی ہے, یہ صرف قریب والا سن سکے. اس کو کہتے ہیں وقف بالروم, روم کے ساتھ وقف کرنا. ٹھیک ہے, تو وقف بالاشمام کیا ہو گیا, صرف پیش پر ہوتا ہے. وقف بالروم جو ہے پیش اور زیر دونوں پر ہوتا ہے. اب آپ نے اب یہ والی لائن آپ پڑھ لیں کہ ہر وہ حرف جس پر پیش ہوگا تو اس کو وقف میں 3 طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک تو آپ اس کو وقف بالاسکان کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, دوسرا آپ وقف بالروم کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. یہ باب روم لکھ دیا گیا ہے, بالروم ہے, یہ لام ہے لگا ہوا یہاں پر, اور بالاشمام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور زیر جو ہوگا وہ کتنے طریقوں سے پڑھا جائے گا جی, زیر جو ہے وہ کتنے طریقوں سے پڑھا جائے گا بتائیں. ایک ہی طریقے سے وقف بالاسکان اور وقف بالروم 2 طریقے سے. ہاں جی, اس کی آواز اتنی کم کیوں آ رہی ہے؟ دو طریقوں سے. ہاں جی, 2 طریقوں سے. کون کون سے؟ وقف بالاسکان اور وقف بالروم. جی, وقف بالاسکان اور وقف بالروم. شاباش, بارک اللہ فیک. اور جو پیش ہے وہ 3 طریقوں سے وقف ہوگا, وقف بالاسکان, وقف بالاشمام اور وقف بالروم. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں ہم 5ویں پر, وقف بالابدال. وقف بالابدال, ابدال کا معنی ہوتا ہے بدلنا. صحیح ہے, تو کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر کی تنوین ہو تو اس کو الف سے بدل دیتے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہی ہے.
یہ صرف آج ہم رول پڑھ رہے ہیں، یہ کرتے تو آپ لوگ آلریڈی ہیں. دو زبر جب اس پہ ہم وقف کرتے ہیں تو ہم اس کو ایک الف سے بدل دیتے ہیں، یعنی زبر الف. تو جیسے ما ان تھا تو اب اس کو پڑھتے ہیں ما آ، یہ ایک الف بھی آنا چاہیے تھا یہاں پر، ٹائپنگ مسٹیک ہوئی بھی ہے. یا تائے مدورہ یعنی کہ گول تا، یہ ہم پڑھ چکے نا تائے مدورہ اور ہائی مدورہ. تو تائے مدورہ کس کو کہتے ہیں؟ گول تا کو. تو اس کو ہائے ساکنہ سے بدل دینا، جیسے کہ جنتن سے جنہ، یہ ہائے ساکنہ میں ابھی ابھی ہم پڑھ کے آئے. تو ہم نے 5 اقسام اس کی پڑھ لی. کون کون سی تھی؟ شاباش، آپ اس کی نام ریپیٹ کریں، یہ یہاں ہیڈنگ سے پڑھ لیں. وقف بھی سکون، سب لوگ پڑھیں. سکون، ابدال، یہ سب کے سب نا زیر کے ساتھ ہے. بالروم، بالابدال، بالاشمام، بالاسکان اور بالسکون. تو یہ سمجھ میں آ گئے ہیں سب اچھی طرح سے؟ مجھے بتائیں وقف بھی سکون جو ہے وہ کس حرکت پر کریں گے؟ وقف بھی سکون کس پر کریں گے؟ ساکن پر. جزم پہ. ساکن بولیں گی تو وہ ساکن ہی کر رہے ہیں نا ہم، تو ہم بولیں جزم پہ کریں گے، ٹھیک ہے. وقف بالاسکان کس کس پر کریں گے؟ زبر اور پیش. اور اشمام کس پہ کریں گے؟ پیش پر. اسکان میں 2 اور تھی، زیر زبر پیش اور نہیں گولتا تو شامل ہی نہیں ہے اس میں. گولتا 2 پیش لکھے ہوئے نہیں ہے، آپ لکھ لیں اپنے پاس. 2 پیش اور 2 زیر. 2 پیش اور 2 زیر. پھر ہے وقف الاشمام. اشمام جو ہے وہ کس پہ ہوگا؟ صرف ضمہ پہ. ہاں جی. اور روم کس پہ ہوگا؟ یہ زیر اور پیش دونوں پر ہوتا ہے. اور ابدال کس پہ ہوگا؟ یہ گول تا کو تنوین اور گول. تنوین نہیں بولیں گے، تنوین میں تو پھر 2 زیر اور 2 پیش بھی آ جاتے ہیں نا. آپ وہی کہیں گے دو زبر، ٹھیک ہے. 2 زبر کو کس سے بدلیں گے؟ ایک زبر سے. الف سے بدلیں گے. ایک زبر سے نہیں، الف سے بدلیں گے. اور گول تا کو کس سے بدلیں گے؟ ہائے ساکنہ سے بدلیں گے. شاباش. گول تا کو اور بھی کیا لفظ بولتے ہیں؟ گول تا کا شاباش. اچھا یہ بتائیں 2 پیش کو کس سے بدلیں گے؟ 2 پیش کو جزم سے بدل. 2 پیش کو کس سے بدلیں گے؟ 2 پیش کو ہائے ساکنہ سے ہی بدلیں گے. ہائے ساکنہ 2 پیش ہاں ساکنہ کہاں سے آ گیا؟ 2 پیش کو ساکن کر دیں گے. اچھا جی. اب آپ دیکھیں یہاں پر وقف جو ہے معنی کے اعتبار سے اس کی 4 قسمیں ہیں: تام، کافی، حسن اور کبھی. یعنی اب یہ معنی کے اعتبار سے ہم وقف کر رہے ہیں. ابھی تو ہم نے حرف کے اعتبار سے وقف کیا نا، کیفیت کے اعتبار سے کتنی کیفیتوں میں ہم وقف کریں گے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ معنی جو قرآن مجید کا جو معنی بن رہے ہوتے ہیں اس حساب سے جو وقف ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک وقف ہوتا ہے تام، اس کو کہتے ہیں کمپلیٹ. ایسی جگہ پہ کرنا جہاں پر ما قبل کا ما بعد سے لفظی اور مانوی تعلق نہ ہو. ہر صورت اور قصے کے اختتام پر وقف تام ہوگا جس کو اگلے حصے سے وصل کرنا مناسب نہیں ہے. جیسے کہ جب آپ شروع کی آیتیں پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ کی تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں متقی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. 5 آیات تک متقی لوگوں کا ذکر چلتا رہتا ہے. تو آپ ان تمام کو آپ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے آپ پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین، مطلب متقین الذین کر کے بھی آپ ملا کے دونوں آیتوں کے درمیان میں بھی آپ وصل کرتے ہوئے پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، ملا سکتے ہیں آرام سے. لیکن جہاں اولئک ھم المفلحون یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے متقی لوگوں کی. اس کے فوراً بعد آیت شروع ہوتی ہے ان الذین کفروا سواء علیہم. ٹھیک ہے. تو اب اگر کوئی شخص اولئک ھم المفلحون اور اس کو ملا کے پڑھتا چلا جائے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں وہ لوگ کفر کرنے والے ہیں. تو یہ تو معنی خراب ہو رہا ہے نا کہ ہم ملا کے کوئی ایسی بات ملا کے پڑھ رہے ہیں جو کہ اس کا کانٹیکس کا حصہ ہی نہیں ہے.
یعنی غلط جگہ کوما لگا دینا بیسیکلی. جیسے اگر میں آپ سے کہوں کہ اٹھ جائیے مت بیٹھیے, تو اس کا مطلب کیا ہوا, میں آپ کو کیا کرنے کا حکم دے رہی ہوں, نہ کھڑے بیٹھنے رہنے کا, بیٹھنے سے روک رہی ہیں. میں آپ کو کھڑے ہونے کا حکم دے رہی ہوں. اور اگر میں کہوں اٹھو مت بیٹھو, بیٹھے رہو. بیٹھنے کا تو بولنا. بیٹھنے کا حکم دے بیٹھنے رہی کا ہوں. اگر حکم میں دے رہی یہی, ہیں. اگر سوری میں یہ کہنا چاہیے تھا مجھے, اٹھو مت بیٹھو, اٹھو مت بیٹھو, یہ میں کہوں یعنی اٹھو مت کے بعد میں نے کوما لگایا اور کہا میں نے بیٹھو. اور اگر میں کہوں اٹھو مت بیٹھو, مت بیٹھو. کوما میں نے اگر غلط جگہ پہ لگا دیا تو بات بھی بدل جاتی ہے نا, سمجھ آ رہی بات؟ Yes, teacher. تو جی بالکل ٹیچر, اسی جی طرح ٹیچر. وقت جو ہے یہ معنی اس طرح سے بدل سکتا ہے اگر ہم غلط جگہ پہ پوز اور غلط جگہ پہ وقف کرتے ہیں. اس لیے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو جب ہم ترتیل کرواتے ہیں تو ہم ان کو یہ ایڈوائس کرتے ہیں کہ آپ کا سانس جہاں بھی ٹوٹ جاتا ہے تو آپ پیچھے سے کچھ لفظ پیچھے سے اٹھا کر پڑھیں تاکہ آپ کی معنی, آپ کی بات جو ہے وہ پیچھے سے کنٹینیو ہوتی جائے. علامتوں کے علاوہ آپ وقف نہ کریں, اور جہاں آپ کی زیادہ لمبی لمبی آیتیں ہیں اور آپ ایک سانس میں نہیں پڑھ پاتے اور اگر آپ بیچ میں وقف کر رہے ہیں تو آپ لازمی طور پر پیچھے سے اعادہ کریں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, جنہوں نے ترجمہ نہیں پڑھا ہوا تو ان کو نہیں سمجھ آئے گی کہاں پہ وقف کرنا ہے اور کہاں نہیں, وہ تو بس پڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. تو پھر ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ معنی خراب ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے ہم ان کو اعادہ یعنی کہ ریپیٹ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں کہ آپ پیچھے سے پڑھا کریں. اور جب آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے اس کا معنی کا, تو پھر آپ وقف کر سکتے ہیں. اور علامت کے علاوہ بھی آپ وقف کر کے آپ دیکھتے ہوں گے قاریوں کو کہ درمیان میں بھی آیتوں کے وقف کرتے ہیں اور اعادہ کیے بغیر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, آگے سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو معنی کا آئیڈیا ہوتا ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پوز کر لینے سے معنی خراب نہیں ہوگا. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو کمپلیٹ وقف وہاں پر ہوگا جہاں پر معنی کمپلیٹ ہو رہا ہوگا, اس کو ہم وقف تام کہیں گے. یہ قصہ یا کسی واقعے کے اختتام پر ہوگا. اس کا حکم کیا ہے کہ اسے ماں باپ سے ہی ابتدا کی جائے گی, پیچھے سے لوٹا کے نہیں پڑھیں گے. اگر فرض کرو میں کسی کو کوئی جو ہے وہ هم المفلحون پر وقف کرے اور پھر یہیں سے اٹھا لے هم المفلحون الذین ان الذین کر کے, تو غلط ہو جائے گا معنی. ٹھیک ہے, تو اس لیے آیتوں کے نشان کو آپ فالو کریں گے اور آپ ان کو فالو کرتے ہوئے پڑھتے جائیں گے. یہ جو لوگ ترجمے سے واقف نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں. پھر ایک وقف ہوتا ہے ہمارے پاس کافی. کافی کا معنی ہوتا ہے سفیشینٹ, یعنی ایسی جگہ پہ وقف کرنا جہاں ماں قبل کا ماں باپ سے صرف مانوی تعلق ہو, جیسے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہاں پر ہم کیا کہہ رہے تھے, ماں قبل کا ماں باپ سے لفظی اور مانوی تعلق نہیں تھا. لفظی تعلق کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ درمیان میں آیت کا نشان آ گیا تھا. اور مانوی تعلق کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ یہاں پہ بات کمپلیٹ ہو گئی تھی, اب نیا قصہ شروع ہو رہا تھا. یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں, یہاں پر ایسی جگہ پہ وقف کرنا جہاں پہ ماں قبل اور ماں باپ کا مانوی تعلق ہے, لفظی تو نہیں ہے کیونکہ آیت کا نشان آ رہا ہے درمیان میں. صحیح ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. جیسے فرض کر لیں یہ دونوں آیتیں ہیں, تو اس میں جو ہے دونوں جو ہے وہ متقی لوگوں کی بات ہو رہی ہے, اور دونوں کو آپ ملا کے بھی ایک سانس میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ درمیان میں وقف بھی کر سکتے ہیں. جیسے اگر فرض کریں یہ دونوں جملے اسی طرح سے لکھے ہوئے ہیں اور میری سانس ٹوٹ رہی ہے ينفقون پہ, تو میں ينفقون پہ سانس اگر بیچ میں آیت کا نشان نہ بھی ہو تو بھی میں ينفقون پہ وقف کروں گی, اور پھر میں مانا جانتی ہوں کہ آگے واو لگا ہوا ہے اور ہی بولا جائے گا یہاں پر, تو میں آگے سے بات جو ہے وہ بغیر اعادہ کے پڑھ لوں گی. یہ وہ لوگ, ان لوگوں کے لیے اجازت ہے جو کہ ترجمے کی تھوڑی بہت نو ہاؤ رکھتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ جن کو ترجمے کی نو ہاؤ نہیں ہے وہ اس رول کو نہ فالو کریں, بلکہ وہ اوپر والے مطلب وہ جو اعادہ والا ہم نے بتایا نا پیچھے والا, وہ اس کو فالو کریں. اچھا, اس کا حکم کیا ہے؟ ماں باپ سے ابتدا کریں گے. جیسے اگر میں نے یہاں پر وقف کر لیا تو اس کو پیچھے آگے تو مجھے اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں آگے سے پڑھ سکتی ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کلیئر ہو رہا ہے؟ جی 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 ٹھیک ہے, ٹیچر, الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا, اب ہے حسن. حسن کا معنی ہے گڈ, یعنی کہ بہترین وقف ہے, بیسٹ ہے. ٹھیک ہے, ایسی جگہ پہ وقف کرنا جہاں پہ ماں قبل کا ماں باپ سے لفظی اور مانوی دونوں قسم کا تعلق ہے, لیکن وقف کرنے سے یہاں پر معنی خراب نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین, یہ غلطی سے یہاں پیش لگ گیا ہے. الحمدللہ رب العالمین, اگر کوئی شخص پڑھتے جیسے اسٹارٹ کرتے ہیں, اکثر میں نے قاریوں کو بھی آپ سنا ہوگا کہ وہ اس طرح پڑھتے ہیں الحمدللہ,
پھر سانس لے کے الحمدللہ رب العالمین اس طرح کر کے پڑھتے ہیں. کبھی سنا ہے آپ نے؟ جیسے وہ ایک جی سورۃ سنا ہے الفجر کی ایک بہت خوبصورت تلاوت میں سنتی ہوں، تو اس کے اندر آتا ہے ارجعی الی، وہ ہے نا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، تو وہ یا ایتھا النفس المطمئنہ پہ وقف کر دیتے ہیں اور بار بار اس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں اس آیت کو، اور پھر اس کے بعد اس کو آگے سے ملاتے ہیں. تو مطلب یہ ایک انداز ہوتا ہے تدبر کرنے کا بھی کہ وہ اس پہ اسٹریس دے رہے ہیں، اس کو سوچ رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے، اور مطلب ایک بات ریپیٹ انہوں نے کی، خیر وہ ان کا اپنا ایک وہ الگ بات ہو گئی، لیکن ویسے ہی میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا حکم کیا ہوگا؟ اس کا حکم یہ ہوگا کہ اسے پیچھے سے لوٹایا جائے گا. اگر یہاں پر دیکھیں اچھا یہ انہوں نے، یہ ایکچولی میری ٹائپنگ مسٹیک تھوڑی بہت اس میں اوپر نیچے ہوا ہے، اس کو ہمیں سیٹ کرنا پڑے گا، اس کو نیچے جانا چاہیے. یہ والی لائن نہ بعد میں پڑھاتی ہوں. یہ دیکھیے اگر آیت کے درمیان میں وقف ہو جیسے کہ الحمدللہ تو ما قبل سے ادا کریں گے، صحیح ہے. اگر آیت کے اختتام پہ وقف ہے جیسے رب العالمین تو پھر ما بعد سے ابتدا کریں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسا وقت جہاں پر مانوی تعلق ہے نا. آگے دیکھیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے یہ سب اللہ کی صفات چل رہی ہیں نا. سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور جو بہت رحمان ہے، جو بہت رحیم ہے. صحیح ہے، تو یہ تمام صفات اللہ کی چل رہی ہیں. اگر ہم اس کو ایک سانس میں بھی پڑھنا چاہیں تو پورا پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پر اگر کوئی یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر درمیان میں وقف کیا ہے تو پھر ماقبل سے ادا کریں گے الحمدللہ سے، اور اگر آپ نے رب العالمین پہ وقف کیا ہے تو آگے سے پڑھ لیں گے، کیونکہ بیچ میں ایک تو ہمارے پاس لبریج یہ ہے کہ ہمارے پاس آیت کا نشان ہے. بیسیکلی یہ آیتوں کے نشان آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے. یہ نشان جو ہے نا، اسی لیے آیتوں میں اختلاف ہے کہ آیت جو ہے نا وہ بعد میں سیٹ کی گئی کہ آیت یہاں پر کمپلیٹ ہوئی، آیت اس لیے اختلاف ہے. صورتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، آیتوں کی وہ کیا نام ہے سیکوینس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کے بعد کون سی آیت ہے، اس کے بعد کون سی آیت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف صرف ان چیزوں پر ہے جو کہ بعد میں لگائی گئی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کچھ علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنی آیات ہیں، کچھ کہتے ہیں اتنی آیات ہیں، کچھ جو ہے وہ بسم اللہ کو بھی آیت سورت کا پارٹ جو ہے وہ سمجھ کے اس کو آیتوں میں شمار کرتے ہیں، ہر بسم اللہ کو، اور کچھ جو ہے وہ اس کو ایک الگ پارٹ کہتے ہیں کہ نہیں آیتوں کے اندر نہیں شامل ہوگا، اور کچھ جو ہے وہ درمیان میں بھی کچھ وقف پہ جو ہے وہ آیت کی علامت. آپ نے اگر پاکستانی مصحف میں نا 5 لکھا ہوتا ہے الٹا، کسی نے دیکھا ہے؟ آیتوں کے درمیان میں نا 5 لکھا ہوتا ہے. جی مسٹیک ہوتا ہے. اہل یس کوفہ، ٹیچر مجھے بھی یاد ہے، ہوتا ہے ایسا. ہاں جی، تو وہ نا اہل کوفہ کے جو علماء تھے نا ان کے نزدیک یہاں پر آیت ہونی چاہیے. آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کی جو آخری آیات ہیں انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یہاں پر نہیں، کسی ایک علیہم کے بعد نا 5 لکھا ہوا ہے. کوئی مجھے چیک کر کے بتائے گا اگر کسی کے پاس ابھی قرآن کھلا ہوا ہے. انعمت علیہم کے بعد ہے. ہاں، تو ان کے نزدیک انعمت علیہم کے بعد جو ہے وقف ہے، یہ الگ آیت ہے، اور اس طرح وہ بغیر بسم اللہ کو انکلوڈ کرے ہوئے یہ اس کو 7 آیات مانتے ہیں. اور آپ دیکھیں بسم اللہ کو انہوں نے پہلی آیت نمبر 1 کیا ہے. جو باقی لوگ ہیں جو اس کو اس 5 کو آیت نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کا پارٹ ہے. اس طرح سے اس کی 7 آیات بنتی ہیں. حدیث کے مطابق الحمدللہ کو 7 آیات 7 مثانی کے نام سے جو ہے وہ بتایا گیا ہے، تو اس لیے اس کی 7 آیات انہوں نے پوری کرنی تھی کہ یہ 7 آیات کیسے بنیں گی. تو جنہوں نے وہاں پر وقف نہیں مانا انہوں نے کہا الحمدو کا جو مطلب پارٹ ہے بسم اللہ. سمجھ آ گئی؟ جی ٹیچر تو سمجھ. اس لیے یہ جو اختلاف آتا ہے نا، میں جب بھی پہلا لیکچر ہمارا جاتا ہے نا تجوید میں، تجوید آسان ہے، اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی آیات اتنی ہیں، تو میرے پاس اسٹوڈنٹس کے میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ٹیچر ہم نے تو بچپن سے یہ پڑھا ہے کہ 6200 آیات ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں اتنی ہیں، تو یہ کیسے ہے؟ تو پھر اس وجہ سے میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو. ٹھیک ہے، اچھا جی. تو اب دیکھیں اگر یہاں پر جو کبھی ہے نا اس کے اوپر یہ آیت، یہ لائن تھی، یہ اوپر چڑھ گئی ہے. یہ آیت میں بھی، یہ لائن میں بھی آپ کو پڑھاتی ہوں. اچھا،
کبھی کون سا ہوتا ہے جو کہ ریپلسو یعنی کہ یہ نہیں ہے, ناٹ ریکمینڈیڈ. ایسی جگہ پہ وقف کرنا جہاں ماقبل کا ماں بعد سے لفظی اور معنوی تعلق ہو اور وقف کرنے سے معنی بھی خراب ہوتا. ہم نے یہاں پہ ڈیفینیشن یاد کرنے کا ایک میں آپ کو صرف ایک ٹپ دے رہی ہوں, دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں ہم نے گڈ میں کیا پڑھا تھا کہ ایسی جگہ پہ وقف کرنا جہاں ماقبل کا ماں بعد سے لفظی معنوی تعلق ہو. سیم یہی چیز یہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے, ایسی جگہ پہ وقف کرنا جہاں ماقبل کا ماں بعد سے لفظی اور معنوی تعلق ہو. اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ اور وقف کرنے سے معنی خراب نہ ہوتا ہو, اور یہاں لکھا ہوا ہے اور وقف کرنے سے معنی خراب ہوتا ہو. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں ڈیفینیشن آپ کو اس طرح یاد ہو جائیں گے, دونوں وائس ورسا یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا انشاءاللہ. اپوزٹ کی ڈیفینیشن ہے. ہاں جی بالکل, ویسے پہلی لائن دونوں کی سیم ہے سوائے اس کے کہ وقف کرنے سے یہاں معنی خراب ہو رہا ہے, یہاں معنی خراب نہیں ہو رہا تھا. تو یہاں اجازت دے دی گئی کہ چلو آپ وقف کر لو, لیکن پھر بھی انہوں نے احتیاطاً کیا کہا کہ آپ جو ہے ماقبل سے اعادہ کریں گے. حکم کیا ہے اس کا کہ اگر درمیان میں وقف کیا ہے تو آپ ماقبل سے اعادہ کریں گے, پیچھے سے اعادہ کریں گے. الحمدللہ کے بعد اگر وقف کر دیا ہے تو پیچھے سے اٹھا کے پوری آیت کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے, اب یہاں کبھی میں کیا ہو رہا ہے کہ جیسے یہاں پر ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, یہاں پر یہ وقف انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہاں وقف کر لیں گے تو کیا معنی بن رہا ہے کہ اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ. حالانکہ یہ پوری آیت جو ہے وہ یہ تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, جب تم نشے میں ہو. یعنی کہ نشے کی حالت میں یا یعنی شراب پی ہوئی ہو اور تم ایسی حالت میں نماز, یہ پہلا حکم تھا جو شراب کی حرمت میں آیا تھا. پوری طرح سے شراب کو فوری طور پہ بین نہیں کیا گیا تھا. آپ کو پتا ہے کہ شراب جو ہوتی ہے وہ ایک ایسی ایڈکشن ہوتی ہے کہ اگر ایک دم سے آپ چھوڑ دیں نا اس کو تو آپ کی باڈی ریئیکٹ کرتی ہے. تو اس لیے آہستہ آہستہ بتدریج حکم آئے تاکہ انسان, آپ دیکھیں 5 نمازوں کے درمیان میں اس کو منع کیا گیا. تو انسان دن میں پینے سے تو باز رہے گا کہ نمازیں پڑھنی ہے, پھر رات میں پیتے ہوں گے یہ جو لوگ پیتے تھے اس ٹائم پہ, تو رات کا وقت بچ گیا, چلو رات میں زیادہ ٹائم مل جاتا ہے آپ کو کہ عشاء کے بعد جو ہے فجر کے درمیان میں یہ تب پی لیں گے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ باقی تو نمازیں بالکل پاس آ رہی ہوتی ہیں. تو آہستہ آہستہ جو ہے نا لوگوں کی ایڈکشن کو کم کر کے پھر آخر میں تیسرا حکم آیا ہے کہ اب چھوڑ دو, اب بالکل چھوڑ دو. اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ مدینہ کی سڑکوں پہ شراب بہ رہی تھی. سب نے اپنے اپنے جو سارے جو جن بکٹس میں رکھا کرتے تھے وہ شراب انہوں نے سب بہا دی تھی. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں آگے دوسری آیت کا انہوں نے دیا ان اللہ لا یہدی, کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا. یہاں بھی وقف کرنا, یہ پوری آیت تھی ان اللہ لا یہدی یا الا قوم الفاسقین, یعنی اس طرح کی کچھ آیت تھی. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں یہاں وقف کرنے سے معنی خراب ہو رہا ہے. تو حکم کیا ہے اس کا, یہ ناجائز ہے, صرف اضطراری حالت میں جائز ہے. اضطراری کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر ایک دم سے کسی کو کھانسی چھینک آ گئی تو ایک دم سے یہاں پہ وقف ہو گیا غلطی سے, یا پھر ایک دم سے ہوتا ہے کہ پیج پلٹ گیا, ہوا چل رہی تھی ایک دم پیج پلٹ گیا, آپ پڑھتے پڑھتے رک گئے, یا کچھ بھی ہو گیا, کوئی آ گیا ایک دم بات کرنے کے لیے, کسی نے آپ کی توجہ ہٹا دی. تو ایسی حالت میں جو اضطراری حالت ہوتی ہے یعنی ایک دم سے اچانک حالت, تو ایسی حالت میں یہ وقف ہو سکتا ہے, لیکن تب کیا ہوگا, اس صورت میں بھی ماقبل سے اعادہ کرنے کی ضرورت ہوگی. ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے علماء نے اجمیوں کے لیے وقف کی علامات دی ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ آپ کو پتہ ہی ہے, میں نے جو پہلے آپ کو ایکسپلین کر دیا. اب یہاں پر دیکھیں اگر انسان کا عقیدہ درست ہے تو کہیں بھی وقف کر سکتا ہے, لیکن اگر گمراہ کرنے کی غرض سے کرے گا تو حرام ہوگا. یعنی کہ اگر کوئی عالم جو ہے وہ یہ کہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, تو یہ تو گمراہ کرنے کی اس سے ہو گیا نا. لیکن اگر انسان کا عقیدہ درست ہے, اس کو پتہ ہے کہ ہر لفظ جو ہے وہ میری بھلائی کے لیے ہے اور ہر لفظ جو ہے وہ من جانب اللہ ہے اور یہ ہدایت کے لیے ہے, تو پھر جو ہے وہ ماقبل سے اعادہ بھی کرے گا اور ٹھیک بھی ہوگا. جی تو یہ ہمارا وقف کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا. اشمام اور روم آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب جو ہے میں وہ والی نکالوں, ایک منٹ, میں نے نا آپ لوگوں کو را میں بھی ایک جگہ پہ اشمام اور روم سے جو ہے وہ چھڑوایا تھا, اگر آپ کو یاد ہو تو, اور میں نے کہا تھا یہ میں جب وقف پڑھاؤں گی تو آپ کو بتاؤں گی. یاد ہے کسی کو؟ پوائنٹ نمبر 12 تھا نا. ہاں ایسے ہی تھا. پڑھاتی ہوں آپ کو, میں نکال لوں ذرا, نکل آیا.
यहाँ पर आपको किसी का सवाल है? ये देखें, ये टॉपिक इतना आसान था अभी वक्फ वाला कि आप इसको अभी ही पढ़ लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, तो आपको इस वीक टेस्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको हाँ का बयान का भी टेस्ट देना है, आपको वक्फ देना है। एक्सक्यूज मी मिस, जो ये कभी आपने पढ़ाया है तो हमें इसका मीनिंग पता होगा तभी हम जो है बीच में ठहर सकते हैं, वरना तो हमें पूरी आयत कंप्लीट करनी होगी ना लाजमी तौर। वही मैंने आपसे कहा कि आपके लिए जो लोग मानी नहीं जानते उनके लिए तो सबसे बेस्ट वो है कि जो अलामत आपको नजर आ रही है ना, जा लिखा हुआ है, काफ लिखा हुआ है, सौद लिखा हुआ है, लाम लिखा है, जो लिखा हुआ है आप उस पे वक्फ कर लें। समझ आइए आप? अच्छा ये जो लाम है, अच्छा एक और मैं बात बता दूं, ये लाम अलिफ ला जो है इस पर लोग अक्सर कहते हैं कि इस पे वक्फ नहीं करना चाहिए, ठीक है। लाम अलिफ ला जो लिखा हुआ होता है, चाहे कभी दरमियान में लिखा हो या आयत के ऊपर लिखा हुआ हो, इसका मतलब ये होता है कि माना पीछे से कनेक्टेड है। समझ आ रही है? जैसे फर्ज करें आप जो है वो सूरत अल-बकरा की आयत में ही आप देखते हैं तो ये 5 आयतों के दरमियान में ला 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 लिखा हुआ होगा। आयत नंबर 3, 2, 3, 4, 5, 4, 3 और 4 के ऊपर लिखा हुआ होगा जरूर। आप देखिए जरा, चेक कीजिए, किसने खोला था कुरान, चेक करके बताएं। जी मैम, हुदल लिल मुत्तकीन के बाद अल्लज़ीना से पहले भी लिखा हुआ है। हाँ जी, क्योंकि अल्लज़ीना जो है ये आगे बात कंटिन्यू इन्हीं के बारे में हो रही है, तो ये ला सिर्फ इसलिए पॉइंट आउट किया जा रहा है कि माना आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो अगर आप यहाँ वक्फ कर रहे हैं तो क्या यहाँ वक्फ नहीं करना चाहिए? बहुत से लोग ना इस पर इतने ज्यादा रिजिड हो जाते हैं कि नहीं नहीं ला पे तो वक्फ करना ही नहीं है। तो अब यहाँ पे तो आयत का निशान भी है और ला भी लिखा हुआ है, तो ला का मतलब क्या होता है? ला का मतलब होता है पीछे माना कंटिन्यू हो रहा है। अगर कोई स्टोरी सुना रहा होता है, कोई कहानी सुना रहा होता है, तो क्या वो बगैर पॉज की कहानी सुना देता है? अगर मैं आपको बताऊं कि एक बिल्ली थी, मोटी ताजी थी और वो छत पे रहती थी और खाना खाती थी या जो भी, तो क्या मैं बगैर पॉज के एक रटी रटाई एकदम से लंबी बोल दूंगी पूरी कहानी एक पैराग्राफ की? बीच में पॉजेस आएंगे ना। तो वो ला जो है वो बेसिकली इसी का पॉज है जो लिखा होता है, तो उस पर हम वक्फ कर सकते हैं, सांस हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको वही वाली बात है कि हम आपको ये मशवरा देते हैं कि अगर आप इन अलामात के अलावा कहीं पे पॉज करते हैं तो फिर आपने माकबल से अयादा करना है। अगर अलामात लगी हुई हैं कहीं पर तो आप आराम से बेझिझक वहां पे पॉज कीजिए, क्योंकि वैसे भी खवातीन की सांस इतनी लंबी नहीं हो पाती, तो आराम से कीजिए पॉज। अच्छा जी, ये आ जाते हैं, हमारा ये रॉ आ गया। अच्छा हाँ, और ये जो वक्फ के रुमूज़ औकाफ अक्सर जो पीछे लिखे हुए होते हैं ना, इनको बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने बता दिया कि जितने भी पॉजेज आपको, जितने भी अलामात आपको नजर आती हैं, आप उन पे आराम से वक्फ कर ले, ठीक है, कोई मसला नहीं। वो किसी का कुछ पे कहीं पे कुछ लिखा होता है, कहीं पे कुछ लिखा होता है और सब कंफ्यूज होते रहते हैं, तो इसको मैं आपका आसान सा हल आपको दे दिया, ठीक है। जो वक्फ के सही तरीके तजवीद में दिए जाते हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, हमने जो है ये देखें, रा मुरामा मजमूमा, ये हमने छोड़ा था। ये आ गई ना स्लाइड आप लोग के सामने? जी आ गई है। हाँ, तो ये देखिए, मुरामा का माना क्या है? रोम से निकला है। ऐसी रॉ जिस पर रोम हो रहा है और वो मजमूम है। मजमूम का क्या मतलब होता है? पेश हो जिस पर। मिस मेरे पास नहीं शो हो रही। आप ना रिकनेक्ट करें तो हो जाएगी। देखें, तो यानी कि ऐसी रॉ जिस पे पेश है उस पर हम रोम के साथ रोम कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है। यानी पेश वाली रॉ पर जब रोम के साथ वक्फ किया जाएगा तो फिर वो रॉ कैसी पढ़ी जाएगी? कैसी पढ़ी? मोटी। हाँ जी, वो तफखीम के साथ मोटी पढ़ी जाएगी। क्यों पढ़ी जाएगी जी मोटी? क्यों मोटी पढ़ी जाएगी? क्योंकि उसमें हम पढ़ रहे हैं ना, इस वजह से उस रॉ को हम मोटा पढ़ेंगे। अच्छा, अगर हम इस पे वैसे ही वक्फ कर रहे हैं नॉर्मल रॉ को साकिन करके कदीर, तो हम इस रॉ को कैसे पढ़ें? बारीक। और क्यों पढ़ेंगे बारीक? माकबल साकिन, माकबल कसरा है। साकिन के बाद कसरा है। मेरा बच्चा, ये कौन बोला? साकिन के बाद डबल या की डबल पावर है। हाँ जी, इसके पहले या साकिन है।
या साकिन की वजह से ये रॉ बारीक पड़ी जाएगी, लेकिन अगर हम इसका एक पेश पढ़ रहे हैं, ये कदीरुन है ना, तो जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो हाफ हाफ पढ़ेंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे कदीरो, थोड़ा सा रॉ का पेश हल्का सा पढ़ लेंगे, तो हम कदीरुन पूरा नहीं पढ़ेंगे, कदीरो ऐसे करके रू करके मैंने थोड़ा सा पेश पढ़ा है हल्की आवाज में। मैंने तो खैर जोर से ही पढ़ा है आप लोगों को सुनाने के लिए, तो लेकिन जब मैं पेश पढ़ूंगी तो जाहिर है फिर मैं रॉ को कैसा पढ़ूंगी, मोटा पढ़ूंगी, ठीक है। लेकिन ये माहिर कुरा करते हैं, आप वही करें जो आप लोग करते हैं, आप लोग जो करते हैं वही करें। अच्छा जी, टीचर आप ही कह रही है जहाँ भी वक्फ की अलामत हो तो वहाँ वक्फ कर ले, चाहे जीम से ले हाँ जी, लिखा हो, काफ हो, जी जीम हो। बिल्कुल, जी बिल्कुल। फिर आप देखिए 7 नंबर हमने ये छोड़ा था, रॉ मुरामा मकसूरा, रॉ जिस पर रोम हो रहा है और उस पर कसरा है। अब ऐसी रॉ पे हम कैसा पढ़ेंगे? हाँ जी, जेर, तो हम उसको कैसा पढ़ेंगे? बारीक पढ़ेंगे। जब हम इसको रोम के साथ पढ़ेंगे, वल फजरी,